जल्ला शाह की हम्द व सना और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसीमना में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह ताला का करम और उसकी तौफीक से हम उसके घर में मौजूद हैं। औलाद अल्लाह तबारक व तआला का निहायत ही कीमती इनाम है, जिसे अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी की रौनक बनाई। लेकिन ये रौनक व बहार और आंखों की ठंडक का बायस उस वक्त है कि जब इस नेमत की कदर करते हुए उसकी अच्छी तरबियत की जाए, उसकी अच्छी नशोनुमा की जाए, फिर ये माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक होती है। और इस पर औलाद की अच्छी तरबियत पर नबी पाक अलैहिस्सलाम के ढेरों इरशादात गिरामी मौजूद हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाते हैं, किसी बाप की तरफ से अपने बेटे के लिए सबसे बेहतर तोहफा ये है कि वो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कर दे। सबसे बेहतरीन तोहफा क्या है? औलाद की अच्छी तरबियत करना। रोटी कमाने के गुण तो सारे सिखाते हैं, इंसान ही इंसान बनाते हैं। अगर बेहतरीन तरीका, बेहतरीन तोहफा क्या है? अच्छी तरबियत करना। और अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह लुक़मान के अंदर हज़रत लुक़मान हकीम उनके नाम की पूरी सूरत बयान फरमाई है, और उनकी वो बातें भी अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान और इरशाद फरमाई है जो उन्होंने अपनी औलाद को, अपने बेटे को नसीहत की। अल्लाह ताला ने तरबियत औलाद का वो मज़मून क़यामत तक कुरान का हिस्सा बना दिया। और फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। तो ये इसके अंदर तरबियत, उसके बारे में रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया। और औलाद में बेटे भी शामिल होते हैं, बेटियां भी शामिल होती हैं, और बेटी भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत होती है। हदीस शरीफ में आता है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा वुलिदा लिर्रजुलि जारिया, अल्लाह ताला जब किसी को बेटी अता फरमाता है ना, किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है, तो बअथ अल्लाह ताला लहा मलाइका, तो अल्लाह ताला उस घर में फरिश्ते भेजता। जब बेटी आती है तो अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, और वो फरिश्ते उस घर में बरकतें लेकर आते हैं। इसका मतलब है कि बेटी के पैदा होने पर खुशी का इजहार करना चाहिए। बेटों पर तो बड़ी मिठाइयाँ तकसीम होती, और बेटी के ऊपर कहते हैं नहीं थी अभी आज तक किसी ने मिठाई बंटी। आज भी इस तरक्की याफ्ता दौर के अंदर जो अपने आप को कहते हैं ना बड़े पढ़े लिखे हैं, ये बड़ा इल्मी दौर है, तो जहालत इस हद तक है कि बेटी की पैदाइश पर मिठाई तकसीम करने को भी कहा जाता है। नहीं भी कभी मिठाइयाँ बंटी हैं। ये है इस दौर की तरक्की। तरक्की वही है जो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमा दी, जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तालीम है, वही तरक्की है। अल्लाह ताला फरमाता है जब बेटी आती है साथ फरिश्ते आते हैं, साथ बरकतें आती है, और बेटी की पैदाइश पर नाखुश होना, नाराजगी का इजहार करना, ये मुशरिकों का काम है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल-उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा, जब उन्हें बेटी की खुशखबरी सुनाई जाती ना, कहा जाता, बशारत दी जाती, और बेटी पैदा हुई है, ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा, उसका मुंह ही काला हो जाता, वहुवा कज़ीम, और सारा दिन जो है वो गुस्से खाता रहता, तो मेरे कहा धी पैदा हो, और बेटी पैदा हो गई है। हालांकि बेटी देना किसका काम है? धी अल्लाह देता है। तो बुढ़िया क्यों तलाक दे देते जिसकी धी ही पैदा होती है? उसको क्यों मारते, उसको क्यों ताने देते हैं? तो बुढ़िया जन्मी जाती है, तो वो पैदा करती है, उसका काम है। किसका काम है? तो पुत्र देना वो भी अल्लाह का काम है। तो फिर अल्लाह से नाराजगी करो, उसके साथ क्यों नाराजगी करते? अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन की बादशाही किसके लिए है? अल्लाह ताला के लिए। यख्लुकु मा यशा, जो चाहता है वो तख्लीक फरमाता है। फमन यहब लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह ताला फरमाता है जिसे चाहे
دعا مانگے جو چاہیے، لیکن اس کا ذمہ دار ٹھہرانا عورت کو، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ عورت کا کام نہیں ہے، رب ذوالجلال کی حکمت ہے، وہ جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، اگر بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو جتنی بھی بیٹی آ گئی ہے یہ سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے لڑکی دی ہے، بیٹی دی ہے۔ اگر وہ آ جاتی کہ جو نہ بیٹی ہوتی نہ بیٹا ہوتا تو پھر کیا بتاتے ہیں میرے گھر کون آیا، پھر کیا بتاتے؟ اور لوگوں نے تو پوچھنا تھا نا کیا ہوا ہے، تو پھر کیا کہتے کون ہوا ہے؟ تو شکر کرو بیٹی ہو گئی ہے، بتا تو سکتے ہو نا، اور فخر سے کہہ تو سکتے ہو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے، میرے گھر میں فرشتے بھی آئے ہیں، اللہ کی برکتیں بھی آ گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اولاد کی حکمت رکھی ہے، بیٹیاں بھی اسی میں ہے اور بیٹے بھی اسی میں شامل ہے۔ اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو حدیث شریف میں ہاں بیٹی کے بارے میں جب وہ فرشتے آتے ہیں برکتیں لے کر آتے ہیں تو یقولون، پھر آ کر کہتے ہیں کمزور مخلوق سے کمزور مخلوق پیدا ہوئی ہے، اور القیم علیہا معان الی یوم القیامہ، جو بھی اس بیٹی کی نگہداشت کرے گا قیامت تک اس کی مدد کی جائے گی۔ بیٹی کے نگہداشت پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے، اور فرمایا اذا ولد للرجل غلام، جب اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا عطا فرماتا ہے بعث اللہ تعالیٰ علیہ ملکا من السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے۔ بیٹی آتی ہے تو فرشتے، بیٹا آتا ہے تو فرشتہ، فقبل بین عینیہ، اور وہ فرشتہ اس کی آنکھوں کے درمیان میں بوسہ دیتا ہے، وقال اللہ تعالیٰ یقرئک السلام، اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے سلام فرما رہا۔ تو بیٹی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بیٹا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور جب یہ آ جاتے ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان کی اچھی تربیت کرنی، انہیں نشو و نما ان کی اچھی صحیح تربیت کرنی چاہیے۔ اور تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے کہتے ہیں نہیں آپ پہ صحیح ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، آپ پہ اس پہ ہی ہو جائے گا، تو تربیت نہیں کرنی، وہ ڈائے گا نا تو سیکھ جائے گا۔ یقین جانے کہ پودا ہوتا ہے نا، پودا جب وہ زمین سے نکلتا ہے تو بڑا سخت ہوتا ہے کہ نرم ہوتا ہے؟ نرم ہوتا ہے، جو جو بڑھتا جاتا ہے اور اس کے اندر سختی آتی جاتی ہے، لیکن جب نرم ہوتا ہے نا جدھر اس کو موڑوں میں مڑ جائے گا، جدھر ڈالوں میں ڈھل جائے گا۔ ایک دفعہ بیل بھی دیکھی ہے نا، جیسے کرتے ہیں ویسے وہ چڑھتی جاتی ہے، پودے کو ادھر موڑو گے ادھر ہو جائے گا، ادھر موڑو گے ادھر ہو جائے گا، سیدھا کرو گے سیدھا چلا جائے گا۔ یہی اولاد کا حل ہوتا ہے۔ جب یہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے 5 7 8 10 12 15 سال، یہ وقت ہوتا ہے نرم پودے کا، جدھر ڈالو گے وہ ڈھل جائے گا۔ لیکن جب درخت بن جائے، درختوں کو موڑا جا سکتا ہے، پھر انہیں کاٹا جا سکتا ہے، آسانی سے وہ مڑتے نہیں ہیں۔ اسی لیے تربیت اس کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی پیدائشی طور پر کوئی گندا نہیں ہوتا، چاہے ہندو کے گھر میں پیدا ہو، سکھ کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بھی گندا نہیں ہوتا، اس کا دل چمکدار ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، دین فطرت پر ہوتا ہے، وہ اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے۔ اور اگر اس دل کی حفاظت کی جائے، اس کی چمک کو باقی رکھا جائے، یہ بچہ بڑا ہو کر غوث اعظم بھی بن جاتا ہے، کوئی داتا علی اجمیری بن جاتا ہے، اور کوئی معین الدین چشتی اجمیری بن جاتا ہے، کیوں کہ اس چمکدار دل کی حفاظت کی گئی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر حدیث شریف میں آتا ہے ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی جیسی تربیت کریں گے اس کا کردار ویسا ہوگا۔ اور اس کا آج کل فقدان ہے۔ ہم ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ صحیح ہو ہے، بڑا ہے گا آپ پہ صحیح ہو جائے گا، آپ پہ کبھی صحیح ہو جائے گا، جب ہم نے اس کی گھٹی کے اندر تربیت کی کوئی نہیں ہے، اسے اچھا کردار سکھایا ہی نہیں تو کیسے صحیح ہو جائے؟ ہم نے صرف کھانے پہ زور دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں یہ ساڑیاں تو نہ پوریا کر لینا، ہر گل بھی پوری نہیں کرے گی۔ وقت کے حساب سے ہر چیز دی جاتی ہے، وقت سے پہلے نہیں۔ ہم صرف ضرورتیں ان کی خواہشیں پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں،
جب وہ خواہشیں ان کے جو ہے نا وہ خون میں شامل ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں جتنا مرضی نے آگے دیو کٹو لا کے دو، مجھے نہیں پتا۔ پھر عیاشیوں میں جب پڑ جاتے ہیں پھر ان کا جسم خراب ہو جاتا ہے، عادتیں برباد ہو جاتی ہے، پھر وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آتے۔ اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ ان کی تربیت کرو، ان کو اچھی اخلاق سکھاؤ، اچھا کردار سکھاؤ۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ۔ سب سے پہلے بہت ساری باتیں ہیں یہ بنیادی طور پر جو سب سے پہلے سکھانی ہے وہ کون سی ہے؟ فرمایا نمبر 1 اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ پہلی بات سرکار نے فرمایا میری محبت سکھاؤ، میری غلامی سکھاؤ، میرا عشق ان کے رگ و ریشے کے اندر ڈال دو اور ان کو بتا دو کہ یہ وہ ذات ہے جس کی خاطر کل کائنات بھی قربان کی جا سکتی ہے، یہ بات سکھاؤ۔ لیکن ایسے کہتے ہیں نہیں رب جانے رب دا دین وہ اپنے کر لے گا، نبی کی خاطر کرنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں، گھر میں بیٹھ جاؤ۔ کوئی دور ہوتا تھا اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، جب مسجدوں میں بم پھوڑا کرتے تھے لوگوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا تھا، کیوں؟ ڈر گئے کہ کہیں بم پھوٹ گیا تو ہم مر جائیں گے، تو اگر وقت آیا تو مسجد میں نہیں آئیں گے تو فرشتہ بھول جائے گا، ہم مسجد میں آنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے ان کے دل کے اندر موت کا بھی خوف پیدا کر دیا ہے۔ نبی کی محبت ہوگی نا پھر خوف نہیں آئے گا، بہادری آئے گی۔ فرمایا سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت پیدا کرو۔ فرمایا نمبر 2 فرمایا کہ میرے اہل بیت کی محبت پیدا کرو، حضور کے گھر والوں سے پیار، حضور کے صحابہ سے پیار، اور فرمایا نمبر 3 اور تلاوت قرآن کی محبت پیدا کرو۔ قرآن پڑھنے کے کو والی پڑھا کے فارغ ہو جاتے ہیں، میں پڑھاتا ہے انہیں اپنے پڑھنا رہے، میں اپنا فرض پورا کر دیتا ہے، تو پھر روٹی بھی ایک والی دے کے کہ میں فرض پورا کرتا ہوں، آپ پہ کمائے تھے آپ پہ کھا رہے۔ جو بنیادی باتیں وہ ہم نے بنا دی، ہم نے اپنی اولاد کی خاطر فی زمانہ جو مشاہدے میں آیا ہے 2 فرائض اپنے سمجھے ہوئے ہیں، ایک کھلانا پلانا، دوسرا روڈ کھلانے پلانے کی چیزیں کمانے کے قابل بنانا۔ کہ بس اے 2 کام کر لے تو میں صحیح تربیت کی تھی، میرا سارے پتر آپ ہی کماتے ہو، یہ سمجھتے میں فارغ ہو گیا، چاہے دعائیں قنوت بھی نہ آتی ہوتی، چاہے قرآن کا ناظرہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو، تو ہم فارغ ہو گئے کیونکہ میں نے انہوں سکھا دیتا ہے، دکان بھی کھول لیتا ہے، فیکٹری بھی سنبھال لیتا ہے، یا دفتر بھی چلا جاتا ہے، میں تو پڑھا لکھا دیتا ہے، شادی بھی کر دی، بچے بھی ہو گئے، تو دینی تربیت کتنے کر دی؟ سرکار نے تو پہلی بات ہی بتائی ہے حب نبی کو، فرمایا پہلی بات یہ سکھانی ہے میری محبت سکھاؤ، میرا عشق سکھاؤ، مجھ سے پیار کرنا سکھاؤ۔ خدا کی قسم ہے جو حضور سے پیار کرنے لگ جاتا ہے وہ ماں باپ کی بھی آنکھوں کا ٹھنڈک بن جاتا ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے حضور سے محبت کرنے والا اور ماں باپ کا نافرمان ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار نے تو بتایا ہے ماں باپ کا بھی ادب کرنا ہے، بڑے بھائی کا بھی کرنا ہے، بہن کے بھی حقوق خیال کرنے ہیں، چاچے تائے کا بھی ادب کرنا ہے۔ تو جب حضور کی محبت آ گئی تو ساری آداب آ گئے کہ نہیں؟ یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پہلی بات کیا سکھانی ہے؟ اپنے نبی کی محبت۔ دوسرا تربیت اولاد میں کیا ہے؟ حضور کے اہل بیت کی محبت۔ نمبر 3 تلاوت قرآن مجید کی محبت، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں کہ جس کو تلاوت قرآن کریم جس نے یاد کیا یا اس کی تلاوت کی، اس سے پیار کیا، حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ جو قرآن پاک سے یہ تربیت اولاد ہے۔ پھر اس کے علاوہ نبی پاک علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا، یہ آگے بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، یہاں تک کہ ان کا بوسہ لینے میں بھی ادب کرو۔ چومتے ہیں نا بچے کو، تو 2 بچے ہیں 3 بچے ہیں، ایک کو چوم رہے ہو باقی 2 کو منہ نہیں لگاتے، فرمایا یہ بھی عدل کے خلاف ہے۔ ان کو چومنے اور بوسہ لینے میں بھی عدل و انصاف کرو۔ اور جو ناانصافیاں ہم کرتے ہیں، بعض لوگ تو کہتے ہیں میں نے اپنی اولاد کو آج تک چومیا ہی کوئی نہیں، میں نہیں پیار کرتا۔ نبی پاک علیہ السلام کو بھی آگے کہتا ہے، آپ نے امام حسن و حسین میں سے کسی کو بوسہ دیا نا تو کہا حضور آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ میرے تو 10 پتر نے میں آج تک کسی نہیں چومیا۔
ایک کو دے دیتے ہیں باقی کو محروم کر دیتے ہیں، دو کو دے دیا دو کو محروم کر دیا، کسی کو زیادہ کسی کو کم۔ یہ نفرت کا بیج ماں باپ اپنی اولاد میں بو دیتے ہیں۔ یہ ایسا نفرت کا بیج ہے جو انہوں نے بویا ہے، لیکن کانٹے کی اولاد ہے، ساری زندگی ان کے دلوں سے نفرت پیدا کی۔ اب یہ سارا کچھ انہوں ہی دے دیتا ہے، انہیں دیتے ہیں، سانوں کچھ دے فلانا بھی انہوں دے فلانا بھی انہوں دے۔ یہ سب سے بڑی ناانصافی کر کے اپنی نسل پر بات کرتے، کیوں کہ حالانکہ چاہتے یہ رین کٹھے سارے سارے کٹھے رین، لیکن عدل انصاف خود نہیں کرتے، ایک کو نوازتے چلے دوسرے کو محروم کرتے ہیں، تو کٹھے رہیں گے، بے کے کڑ نہیں رہیں گے اور کی کریں گے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اولاد کو کچھ دینا ہے عطیہ دینا ہے، اس میں عدل و انصاف کرو، جس طرح تم یہ چاہتے ہو نا کہ وہ سارے تمہارے احسان اور مہربانی میں عدل کرے، تم بھی ان میں عدل کرو۔ اور نبی پاک علیہ السلام آپ کا یہ بھی فرمان ہے اپنی اولاد کو برابر دو۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں کسی کو فضیلت دیتا تو میں کہتا لڑکیوں کو فضیلت دو لڑکوں کی نسبت۔ یہ تو کڑیاں دے دے کا کہ پڑھایا تھا دے دے ادھر چلے جا، انہوں کیوں دئیے؟ یہ ہے مسلمان، یہ اسلام سے اس قدر ہم دور ہیں، اور اسلام کے ٹھیکیدار بھی ہم ہی ہیں۔ آپ کہتے ہیں میرے تو نیک آدمی کوئی نہیں کہ اولاد درجات عدل انصافی ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا ان کے درمیان کیا کرو؟ عدل و انصاف۔ اور ایک ہوتی ہے وراثت۔ وراثت کسے کہتے ہیں؟ میت کا جو مال باقی لوگوں میں رشتہ داروں میں تقسیم ہوتا ہے نا، اسے وراثت کہتے ہیں۔ میت کا، زندہ میت نہیں ہوتی، مر جائے تو اس کو میت کہتے ہیں۔ اس کا جو مال تقسیم ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وراثت۔ تو وراثت تقسیم کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں تقسیم کرتے؟ تو کہتے ہیں اسی کتنے جاؤں گے، اور بھائی جس خدا نے تمہیں پہلے زندہ رکھا ہوا ہے وہ اور ٹھکانہ بھی دے دے، اور کہتے ہیں نہیں میں تو چلا گیا، میں کتنے جاؤں گا، میرا کیا ٹھکانہ ہے۔ ہم یہ سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور بہن بھائیوں کا حصہ نہیں دیتے ہیں۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے جس نے کسی کی ایک بالشت ایک بالشت اگر کسی کی زمین اختیاری، اللہ قیامت والے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالے۔ یہاں قبضے کرنے آسان ہے، حشر میں جب دینا پڑے گا نا لگ پکا جائے گا۔ تو وراثت اس کا یہ قانون ہے، بیٹی کو ایک حصہ ملتا ہے بیٹے کو 2، یہ وراثت کا قانون ہے۔ اور جو زندگی میں تقسیم کرتے ہیں اس کا یہ قانون نہیں ہے، اگر بیٹے کو 2 حصے ملیں گے تو بیٹی کو بھی زندگی میں 2 ہی ملیں گے، کیونکہ یہ تحفہ ہے، وراثت نہیں ہے۔ اور وہ جو قانون اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے وہ مرنے کے بعد والا مال ہے، زندگی میں دیے ہوئے تحفے والا مال ہے نہیں ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے تربیت اولاد کرتے ہوئے والدین کے ذمے جو فرائض اور اولاد کا حق رکھا ہے، وہ حق کیا ہے؟ اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرنا، ان کے اندر برابری کو قائم رکھنا۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب یہ بچے ہوتے ہیں، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین، جب 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مار کر بھی پڑھو، پھر سختی کرو، اور ان کو دین کی طرف مار کے بنا کیا ہے؟ دین کی طرف لے کر آؤ۔ سکون نہ چاہے تو ہم مارتے ہیں، میں تے 5000 فیس دینا تو سنتے تھے، ٹیوشن اکیڈمی نہ جائے اس وقت مارتے ہیں، دماغ گرمی بڑی بات۔ جب ٹیوشن سکول جاتے ہیں تو راستے میں گرمی نہیں ہوتی، مسجد میں آتے ہوئے گرمی ہوتی ہے۔ یہ ماں باپ سے پوچھا جائے گا، یہ سوال ہونا ہے کہ آپ نے ان کی نماز کی تربیت کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اور پھر آگے جو فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَضَاجِعِ، جب بچے 10 سال کے ہو جائیں کہ بستر علیحدہ علیحدہ کر دیں، چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں، سگے بہن بھائی بھی ایک بستر ایک لحاظ میں نہیں سونے چاہیے اسلام کے روح سے، اکٹھے کے کزن سونے ملتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارا تو اتنے روشن خیال ہے کڑیاں منڈا بھی کٹھے سو جاتے ہیں، بچے 10 سال کا ہو گئے، سگے بھائی ایک بستر میں سونے کی اجازت
سیرت و کردار سکھاؤ، حضور کے غزوات دکھاؤ، صحابہ کرام کے غزوات سکھاؤ، ان کی بہادری کے کارنامے سکھاؤ۔ اور ہم لگ گئے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار پر، ہم بابا بلیک شپ پہ لگ گئے، ہم مسٹر چپس پہ لگ گئے، ہم لگ گئے ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی کے گلاب کی سی ہے۔ ہم نے جب عشقیہ جوان لوگوں کو شاعری پڑھانی شروع کر دی تو بڑے ہو کے مجنوں پیدا ہوں گے، خالد بن ولید جیسے بہادر نہیں۔ ٹیپو سلطان پیدا ہو رہے ہیں اب، محمد بن قاسم کدھر ہے، ان کو پڑھایا ہی ہم نے، یہ عشقیہ شاعری ہے۔ مسٹر چپس کیا ہے، وہ عشقیہ داستان ہے، یہی ہم نے پڑھایا ہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص جن کا نام وہ اشرف مبشرہ صحابہ میں لکھا ہے، جنہیں مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تھا سعد بن ابی وقاص جنتی ہے، آپ اشرف مبشرہ میں شامل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہم اپنے بچوں کو نبی پاک علیہ السلام کے غزوات، آپ کی جنگیں ایسے یاد کراتے تھے جیسے قرآن کریم کی صورتیں یاد کراتے ہیں۔ آج نہ غزوات کا تذکرہ ہے، نہ بہادری کے قصے ہیں، نہ خالد بن ولید کی تلوار ہے، نہ سید الشہداء امیر حمزہ کی تلواروں کا ذکر ہے۔ آج ہے تو نظمیں پڑھائی جاتی ہیں اور بس ان کو ان دیکھے خوف میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ ہم نے اپنے بچے خود ان کو بزدل بنایا، سوتے نہیں ہے تو بہو آ جائے گا، اب وہ بہو سے ہی انجانا خوف ہے، وہ کیا ہوگا، وہ ڈرتے ہی رہتے۔ ہم بچوں کو بلی سے ڈراتے، کیٹ آ جائے گی، کوئی چوہا آ جائے گا، تو جو چوہے سے ڈرنے والا ہے وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہوگا، اور اس کو شیر و بہادر بناؤ، اور ہم شیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم درندوں کو بھی چیر کے رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں۔ ہم تو وہ ہیں جو 313 میں 1000 کے لشکر کے ساتھ ٹکرا گئے تھے، ہاتھ میں تلواریں بھی نہیں تھی، سرکار نے کسی کو شاخ پکڑا دی، اللہ نے اسے ہی تلوار بنا دیا، ہم نے اس سے بھی دشمن کو چیر کے رکھ دیا تھا۔ ہم وہ مسلمان ہیں، اب وہ محمد عربی کے غلام ہیں۔ جب ایسی باتیں بتائی جائیں گی، بچوں میں بہادری پیدا ہوگی، ان کے اندر جوش و جذبہ پیدا ہوگا، اور وہ بھی کہیں گے میں نے بڑے ہو کر محمد بن قاسم بننا ہے، میں نے خالد بن ولید بننا ہے، اور میں نے سلطان محمود غزنوی بننا ہے، میں نے ٹیپو سلطان بننا ہے۔ اور یہ ٹیپو سلطان وہ تھا شہید بھی ہو گیا تو کئی دیر تک، کافی دیر تک دشمن قریب نہیں آتے تھے کہ ذرا اٹھ کے پھر سن چیخنا نہ شروع کر۔ شہادت کے بعد بھی وہ ڈرتے تھے، قریب نہیں آتے تھے، اور کئی گھنٹوں انہوں نے انتظار کیا، یار یہ شہید ہو گیا ہے کہ ویسے ہی ہو چکا ہے، قریب نہیں آتے تھے، جب یقین ہو گیا پھر آپ کے قریب آئے۔ یہ ہے مسلمان کہ جو سویا بھی ہو تو کفر ڈرس جاتا ہے، اور ایک ہم وہ مسلمان ہیں جاگ بھی رہے ہیں، ایٹم بم بھی بنا دیا ہے، کسی کو کوئی خوف نہیں ہے، اس لیے کہ غیرت ایمانی نہیں ہے، جرأت اور بہادری نہیں ہے۔ جب ہمارے اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کریں گے اور شہید جوان اور اس طرح کے مومن پیدا ہوں گے تو انشاءاللہ مومن سویا بھی ہوگا تو دشمن کی کام جو ہے وہ ٹانگیں کام جائیں گی، اور وہ اسی وقت کے کلیجے منہ کو آئیں گے، کیونکہ جب فاروق اعظم کا لشکر گزرتا تھا تو کفر گھر بیٹھے کلیجے منہ کو آتے تھے، مسلمانوں کا لشکر جاتا۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کے غلام حکمرانی عطا فرمائے، اور سب سے پہلے ہم بھی اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کریں جو اسلام نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب چینل علامہ سلیمان شفیق یوسی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔